जारी। बच्चे पानी की बोतल के साथ सब कुछ करेंगे सिवाय पानी पीने के, पर दिन के 8 ग्लास पानी जरूरी है ना। टैंग थोड़ी मदद कर सकता है। इसमें है ग्रेट फ्रूट टेस्ट, विटामिन और आयरन की अच्छाई। टैंग मिलाओ, पानी पिलाओ। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वज़राए आला के साथ वर्चुअल मीटिंग में ले रहे हैं कोविड-19 सूरत हाल का जायजा। जम्मू कश्मीर में आज हुई 835 कोविड-19 मरीजों की तशखीस। जमीनी रास्ते से वादी वारिद होने वाले सभी लोगों की होगी लोअर मुंडा में टेस्टिंग। जान मोहल्ला शुपियान में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प जारी और कुपवाड़ा पुलिस ने किया आर पार मनशियात के नेटवर्क का पर्दाफाश। 60 करोड़ रुपए मालियत की हेरोइन जब्त। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज देर शाम तमाम रियासतों के वज़राए आला के साथ वर्चुअल मीटिंग में कोविड-19 के मौजूदा हालात का जायजा लेंगे। हालिया दिनों में कोविड के वाकयात में इजाफे के पेश नजर ये मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में नरेंद्र मोदी मौजूदा टीकाकारी की मुहिम पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम ने पिछली बार गुज़श्ता माह की 17 तारीख को वज़राए आला के साथ बातचीत की थी। उन्होंने मुल्क के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते हुए वाकयात पर तशवीश का इजहार किया और इसके मजीद फैलने को रोकने के लिए फौरी और ठोस इकदाम की जरूरत पर जोर दिया था। इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। वैक्सीन का दूसरा डोज उन्हें नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दिया गया। उन्होंने वैक्सीन की पहली खुराक 37 रोज कबल यानी 1 मार्च को ली थी। भारत ने कोविड-19 से बचाव के लिए 9 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक अहम कामयाबी हासिल की है। दुनिया में टीकाकारी की सबसे बड़ी मुहिम जारी रखते हुए मुल्क में कल लगभग 30 लाख टीके लगाए गए। भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जिन्होंने महज 82 दिन की मुख्तसर मुद्दत के दौरान तकरीबन 9 करोड़ 1,98,000 टीके लगाए हैं। दुनिया भर में एक दिन में टीकाकारी की तादाद के लिहाज से भारत यौमिया अवसतन 34 लाख से ज्यादा टीके लगाकर सर-ए-फेहरिस्त हैं। इस बीच वजारत सेहत ने मुतल्ला किया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोविड-19 के रिकॉर्ड 1,26,789 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 685 लोगों की अमवात की खबर है। इस तरह से इस बीमारी से मरने वालों की मजमूई तादाद 1,66,862 हो गई है। मुल्क में 10.5 लगभग 9,10,000 मरीज जेर इलाज है। मुल्क में कोविड-19 से शफायाबी की शरह अब 91.67% पर आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 59,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं जिन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया है। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में आज मजीद 835 केसों का इजाफा दर्ज किया गया। इनमें से 555 केस कश्मीर डिवीजन जबकि बाकी 280 केस जम्मू सूबे से दर्ज किए गए हैं। ये जानकारी आज के कोविड बुलेटिन में दी गई है। इसमें मजीद एक मरीज के फौत होने जबकि 246 कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की इत्तला दी गई है। यूटी में अब एक्टिव केसों की तादाद 5,623 हो गई है। बुलेटिन में लोगों से फिर इस्तदा की गई है कि वो कोरोना वायरस से अपने आप को महफूज रखने के लिए एसओपीज पर सख्ती के साथ अमल करें, जिसमें जिस्मानी फासला बनाए रखना, मास्क पहनना और सफाई सुथराई बरकरार रखना खास तौर से शामिल हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की गर्ज से वादी आने वाले मुसाफिरों का लोअर मुंडा कुलगाम में कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। टीआरसी श्रीनगर में कोविड-19 से मुतल्लिक सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से बुलाई गई मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जमीनी रास्ते से आने वाले मुसाफिरों की टेस्टिंग का अमल 1-2 दिन में शुरू होगा और इससे वादी में इस वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों, होटल स्टाफ, हाउस बोट स्टाफ और सयाहती सन्नत से वाबस्ता दीगर लोगों की मिन जुमला टेस्टिंग कराई जाएगी। शुपियां कस्बे के जान मोहल्ला इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान आज से पहर झड़प शुरू हुई जो आखिरी इतलात आने तक जारी थी। पुलिस ने एक ट्वीट में झड़प शुरू होने की जानकारी दी है। इससे कबल फोर्सेज की मुश्तरका टीमों ने इलाके में तलाशी की कार्रवाई शुरू की थी, जिस दौरान वहां मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। मजीद तफसीलात का इंतजार है।
کپواڑہ پولیس نے منشیات کے غیر قانونی دھندے میں ملوث ایک نیٹ ورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر کے 60 کروڑ روپے مالیت کا ہیروئن ضبط کر لیا ہے۔ پولیس نے نیٹ ورک میں شامل دیگر افراد کی شناخت کر لی ہے اور انہیں گرفتار کرنے کے حوالے سے کارروائی جاری ہے۔ ایس ایس پی کپواڑہ نے اس حوالے سے میڈیا کو تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ اس نیٹ ورک کے سرحد پار اپنے آقاؤں سے رابطے تھے اور یہ لوگ منشیات کا دھندا چلا رہے تھے اور معصوم نوجوانوں کو منشیات کی لت میں مبتلا کر رہے تھے۔ پولیس نے اس تعلق سے ایک کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج صوبائی انتظامیہ کے اعلی افسروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے آنے والے ماہ رمضان اور نوراترا تہوار کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں وادی کے تمام ضلع ترقیاتی کمشنروں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی۔ ڈویژنل کمشنر نے سرکاری نرخناموں کی منعن عمل آوری یقینی بنانے کے لیے مارکیٹ چیکنگ کو مزید متحرک کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے تمام علاقوں میں وقت پر راشن دستیاب رکھنے کے لیے بھی کہا۔ صوبائی کمشنر نے ماہ رمضان میں خصوصی عبادات کے دوران کووڈ-19 سے متعلق رہنما خطوط پر سختی سے عمل کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں سے تلقین کی کہ وہ نوراترا کے دوران تمام ضروری سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنائیں۔ محکمہ زراعت کے پرنسپل سیکرٹری نوین کمار چودھری نے کل سول سیکریٹریٹ سری نگر میں جموں کشمیر میں آرگینک مصنوعات کی سرٹیفکیشن کے حوالے سے نوڈل ایجنسی مقرر کرنے کی خاطر اسٹیٹ سیڈ سب کمیٹی کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے ایجنسی تشکیل دینے کو منظوری دیتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے جلد ہی ایک نوٹیفیکیشن جاری کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ایجنسی کا نام J&K آرگینک پروڈکٹس ایجنسی رکھا جائے گا۔ ممبر پارلیمنٹ محمد اکبر لون نے آج بارامولہ کا دورہ کر کے ضلع میں مرکزی معاونت والی اسکیموں اور پروجیکٹوں کی عمل آوری کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر بارامولہ نے اسکیموں اور پروجیکٹوں پر پیش رفت کے حوالے سے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دی۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منظرنامے میں بارامولہ کئی اضلاع سے آگے ہیں۔ محمد اکبر لون نے اس دوران متعلقین پر زور دیا کہ وہ 100% نشانہ جات اور نتائج حاصل کرنے کی غرض سے دستیاب وسائل کو مؤثر طور استعمال کریں۔ اپنی پارٹی کی جانب سے آج ڈورو کے برانگم علاقے میں ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی صدر الطاف بخاری نے کہا کہ اپنی پارٹی جموں کشمیر کے لوگوں کی ایک آواز بن کر ابھر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی جموں کشمیر میں ہر سطح پر ترقی اور خوشحالی لانے کے لیے کام کرے گی۔ سابق قانون ساز اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نذیر احمد گریزی اور گریز کے مقامی باشندوں نے LG انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ بانڈی پورہ گریز سڑک پر ٹریفک کی آواجاہی کو یقینی بنایا جائے تاکہ علاقے میں اشیاء ضروریہ اور تازہ سبزیوں کی قلت کو دور کیا جا سکے۔ بی جے پی رہنما درخشاں اندرابی نے آج وتر ہیل بڑگام کا دورہ کر کے وہاں پر کئی عوامی وفود کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے بجلی، پانی اور سڑک رابطوں کے حوالے سے شکایات موصوفہ کی نوٹس میں لائیں۔ انہوں نے وفود کو یقین دلایا کہ ان کی شکایات متعلقہ حکام کے سامنے رکھی جائیں گی تاکہ ان کا ازالہ ہو۔ کلگام کے دمہال حاجی پورہ علاقے میں کل دوران شب آگ کی ایک ہولناک واردات میں 6 رہائشی مکانات خاکستر ہوئے ہیں۔ تحصیلدار دمہال حاجی پورہ نے کہا کہ علاقے کے وٹی گام نامی گاؤں میں دوران شب ایک رہائشی مکان سے آگ نمودار ہوئی جس نے آنن فانن باقی ماندہ مکانات کو بھی اپنے نرگے میں لے لیا۔ پولیس نے اس حوالے سے ایک کیس درج کیا ہے۔ اس دوران بیرواں میں قائم لگڑی کے ایک کارخانے میں بھی اچانک آگ لگی جس دوران لاکھوں روپے مالیت کا سامان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ فائر سروسز عملے نے اگرچہ آگ کو مزید پھیلنے سے روکا تاہم کارخانے میں موجود سامان پہلے ہی خاکستر ہو چکا تھا۔ ڈی سی آفس سری نگر میں آج ایمرجنسی ڈیزاسٹر ریسپانس میکانزم کا جائزہ لینے کی غرض سے ٹیبل ٹاپ ایکسرسائزز کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سری نگر جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہے موجود تھے۔ انہوں نے مذکورہ مشق کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ کووڈ-19 کے بڑھتے کیسوں کے بیچ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بصیر الحق چودھری نے آج ایک جائزہ میٹنگ طلب کی۔ میٹنگ میں انہیں محکمہ صحت کی طرف سے اٹھائے گئے احتیاطی اقدامات کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے کہا کہ کووڈ SOPs کی مکمل عمل آوری ہی اس بیماری کو قابو کرنے کے لیے کارگر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی سی آفس میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جو دن رات کام کرتا ہے۔ کمشنر موصوف نے عوام کو کووڈ مخالف ویکسین لگانے کی اپیل کی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال احمد بٹ نے محکمہ R&B کو ہدایت دی ہے کہ اشمجی گنڈ پل تک جانے والی سڑک پر کام جلد شروع کیا جائے۔ انہوں نے یہ احکامات مذکورہ پل کا معائنہ کرنے کے دوران صادر کیے۔ یاد رہے کہ یہ پل 14.5 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے جس کی بدولت علاقے کی ایک کثیر آبادی مستفید ہوگی۔ ناظم زراعت کشمیر نے آج لال منڈی سری نگر میں سبزیوں کے اعلی اقسام کی پنیری کی تقسیم کاری مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سبزی اگانے والوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمہ شہری آبادی کو ہر موسم میں اعلی اقسام کی
سبزی کی پنیری دستیاب رکھنے کی وعدہ بند ہے تاکہ سری نگر اور وادی کے دیگر قصبوں میں اس شعبے کو فروغ دیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ محکمہ نہ صرف روایتی سبزیوں کی پنیری کسانوں کے لیے دستیاب رکھے گی بلکہ دیگر ملکوں کی سبزی کی پنیری کو بھی دستیاب رکھنے کے لیے قدم اٹھائے گی. گاندربل کے ڈی ڈی سی حلقہ لار میں لوگوں کو درپیش مشکلات کا جائزہ لینے کی غرض سے ڈی ڈی سی چیئرپرسن گاندربل نزہت اشفاق نے مذکورہ حلقے کا دورہ کر کے عوامی مشکلات کے حوالے سے جانکاری حاصل کی. انہوں نے حلقے کے چتھن، وتلار، ولیوار، چونٹ ولیوار اور بنہامہ علاقوں کا دورہ کر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی اور انہیں بنیادی سہولیات کے حوالے سے درپیش مشکلات کا جائزہ لیا. شوپیاں ضلع میں آج تمام سرکاری دفاتر اور ان کے احاطوں کو صاف و شفاف رکھنے کی غرض سے صفائی مہم کا آغاز کیا گیا. مہم میں ضلع کے مختلف افسروں اور اہلکاروں نے شرکت کی. کووڈ-19 صورتحال کے دوران یہ صفائی مہم کافی اہمیت کی حامل ہے. ضلع انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کوڑے دانوں کا استعمال کیا کریں. جموں کشمیر میں دستکاری کے شعبے کو خود انحصار بنانے اور دستکاروں کو فائدہ بخش روزگار فراہم کرنے کی غرض سے عالمی بینک کی مدد سے شروع کیے گئے جہلم طوی فلڈ ریکوری پروجیکٹ کے تحت دستکاری کے کئی کلسٹر ترتیب دیے گئے تھے. انہی کلسٹرز میں سے ایک کلسٹر کریول چین سٹچ آرٹیزن کلسٹر نورباغ کو وزارت کارپوریٹ امور حکومت ہند کی جانب سے پروڈیوسرز اونرڈ کمپنی کی حیثیت سے رجسٹر کر لیا گیا ہے اور اس کلسٹر کو وزارت کی جانب سے باضابطہ سند عطا کی گئی ہے. جموں کشمیر ہینڈی کرافٹس محکمے نے ان دستکاروں جو محکمے کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور جن کی مصنوعات جی آئی ٹیگ کے ہوں سے کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر ہینڈی کرافٹس کے مارکیٹنگ مینیجر کے دفتر میں اپنے ناموں کا اندراج کرائے. کشمیر یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر اور پدم شری ایوارڈ یافتہ پروفیسر ریاض پنجابی آج نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے ہیں. مرحوم جنوری 2008 سے جون 2011 تک کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں. انہیں 2011 میں پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. ان کے انتقال پر جموں کشمیر کے متعدد ادبی حلقوں، دانشوروں، مذہبی اور سیاسی انجمنوں کے ساتھ ساتھ متعدد سیاست دانوں نے گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے. ان میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ، سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوز، پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین اور سی پی آئی ایم کے رہنما محمد یوسف طارقامی شامل ہیں. ان کے علاوہ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی، ادبی مرکز کمراز، حلقہ ادب سوناواری اور حقانی میموریل ٹرسٹ جموں کشمیر نے بھی ریاض پنجابی کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے. کپواڑہ ضلع کے درگملہ شارپولہ میں آج 2 ہفتوں سے لاپتہ ہوئے نوجوان بلال احمد میر ساکنہ شالپورہ درگملہ کی لاش برآمد کی گئی. پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا اور ضلع ہسپتال پہنچا کر پوسٹ مارٹم کر کے اس کے لواحقین کو سپرد کر دیا ہے. وادی کے بلند پائیہ ولی کامل حضرت شیخ داود رحمۃ اللہ علیہ اور بتمالو صاحب کے سالانہ عرس کے سلسلے میں آج ان کے آستان عالیہ پر ختمات المعظمہ، درود اذکار اور قرآن خوانی کی مجالس کا انعقاد ہوا. اس موقع پر کثیر تعداد میں زائرین نے شرکت کی. ٹریفک حکام نے ایک تازہ فیصلے میں اپریل اور مئی کے مہینوں میں جموں سری نگر شہرہ پر ہر بدوار کو ٹریفک کی نقل و حمل معطل رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ دن شہرہ کی تجدید مرمت کے لیے مختص رکھے گئے ہیں. ہمارے نمائندے نے اے ڈی جی پی ٹریفک کے حوالے سے خبر دی ہے کہ کل یعنی جمعہ کے روز شہرہ ٹریفک کے لیے کھلی رہے گی اور گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی طرف جانے کی اجازت ہوگی. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 5.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. چلیے پھر سے بچے بن جاتے ہیں. بچوں اور بچپن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے. یاد ہے جب بچپن میں ہمیں کھانسی بخار ہو جاتا تھا، بدن دکھتا تھا تو ہم روتے ہوئے ماں کے پاس جاتے تھے اور انہیں اپنی تکلیف بتاتے تھے. ماں کچھ گھر کی دوائی جیسے کاڑھا ہو، ہلدی ہو، اس سے آرام دیتی تھی. ہمیں ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تھی اور کچھ دنوں بعد ہم کھیلنے کودنے لگ جاتے تھے. آج